And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के खिलाफ नैब हरकत में आ चुका है। इनकी जमानत मंसूख करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर नैब की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया। नैब ने मरियम नवाज पर रियासती इदारों के खिलाफ बयानात देने के इल्जामात भी आयद किए। मरियम नवाज इस पर काफ़ी बरहम है। उन्होंने कहा है कि नैब का ये काम नहीं है कि सियासतदानों को के जो बयानात हैं उनको वो जांचे। लेट्स वॉच मरियम नवाज। नैब को यही तकलीफ है कि मैं आटा चोर को आटा चोर क्यों कह रही हूँ, मैं चीनी चोर को चीनी चोर क्यों कह रही हूँ, और मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सियासत में मदाखलत बंद की जाए। ये सियासी स्टेटमेंट्स तो नहीं है, ये तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। आइन और कानून मुझे हक देता है कि मैं सियासतदान सियासत नहीं करेगा तो और क्या करेगा, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अब इससे आपको डर लगता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो ओपोनेंट्स नैब के काबू आते हैं वो नैब काबू करे, जो ओपोनेंट्स एजेंसीज के काबू आते हैं उनको एजेंसीज काबू करें, उनको फ़ोन करें, उनको कंटेनर्स में बंद करें। और वो एजेंसीज सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो इनके अपने अरकान के लिए भी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दायर चेयरमैन नैब की दरख्वास्त में लिखा क्या गया है, लेट्स हैव अ लुक। मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी है। उन्हें तलबी के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए थे, लेकिन उन्होंने नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया। उन्हें 11 अगस्त 2020 को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पर हमला कर दिया। मरियम नवाज ने अपने हथकंडों से अवाम में ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़आल हो चुके हैं। वो जानबूझकर रियासती इदारों की साख खराब होने के बयानात दे रही हैं। वो मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और रियासत मुखालिफत प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ़ हैं। वो जमानत पर रहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। उनकी चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूख की जाए, ये है चेयरमैन नैब की दरख्वास्त जो कि आज पेश की गई। आपने जो रिएक्शन था मरियम नवाज का वो भी देखा, PMLN का भी हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाइख खाकान अब्बासी, थैंक यू सो मच। जो नैब क्या कर रहा है, नैब का क्या इस्तेहकाक है या उनके बयानात बाजी, उनका काम नहीं है बयानात को देखने, ये बात ठीक है, वाकई नैब का ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वो बुला रहे हैं वो तो सिर्फ वो तो कानूनी तौर पे बुला रहे हैं, उसका तो ये उन्होंने ये बात की, ये इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो रूटीन से हट कर जा रहे हैं? नहीं, बुला रहे हैं तो देर से बुला रहे हैं तो पेश हो जाएंगी। ठीक है, उन्होंने बुलाया था, ये जा रही थी, आगे से पुलिस ने पत्थर मारे, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। उसके बाद फिर एक आया समन्स, उस पर जाने लगी तो समन्स विड्रॉ हो गए। तो जब नैब बुलाएगा चली जाएंगी। लेकिन एक तासुर है और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बाकी जमातों के लिए भी है। इनफैक्ट अभी सिटिंग गवर्नमेंट भी जो इलेक्शन कमीशन के साथ कह रही है, लगता ये कि जो इदारा किसी को पूछता है या बुलाता है उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है। कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। हमने सैकड़ों पेशियां नैब की भुगती हैं, ठीक है, हजारों कागज भर भर के नैब को दिए, लाखों कागज मैंने दिए नैब को, मियाँ साहब ने दिए हैं, 80 पेशियां मियाँ साहब ने भुगती हैं। नैब लिए लिखे ना, इस पेशी पर नहीं आए, नैब लिखे ना, ये नैब का हक है। वो कहे जी ये कोर्ट की पेशी थी, मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, ठीक है, हमने बुलाया, मरियम नवाज साहिबा नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। इदारों के खिलाफ बयान देती हैं, ये लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था, लेकिन उन्होंने सियासी ताकत का इस्तेमाल किया। सियासी ताकत का इस्तेमाल जब एक सियासी लीडर की जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपको उसकी गाड़ी तोड़ने का हक तो नहीं है ना। बुलेट प्रूफ गाड़ी को पत्थर मार मार के तोड़ा गया। सियासी हक इस्तेमाल करना, पावर इस्तेमाल करना ठीक है भाई, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप जब बुलाते हैं सियासी आइडियल वर्ल्ड, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए बिल्कुल आइडियल वर्ल्ड में होता है, आइडियल वर्ल्ड में इमोशंस भी होते हैं, लोगों के जज्बात हैं, लोग समझते हैं ये तमाशा क्या है। अमेरिका में तो ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है, बरतानिया में ऐसे हर मुल्क में होता है, तो फिर एक्शन भी हो गया, हर मुल्क में एक्शन यहाँ भी आपने लिया, वहाँ पे आपने गाड़ी तोड़ दी पत्थर मार मार के, पुलिस के सिपाहियों ने पत्थर मारे, आप लोगों की तरफ से कोई पत्थर नहीं मारे गए नहीं, तो फिर जवाबी पथराव होता है, ये होता है। ठीक, वो कह रही है वो जानबूझकर रियासती इदारों की साख खराब होने के बयान दे रही है। देखिए ऐसी बात है तो फिर नैब को फौरी तौर पर, रियासती इदारे फौरी तौर पर पाकिस्तान की काबीना के खिलाफ नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। कैबिनेट के खिलाफ? जी ओके, ठीक है। आज काबीना के वजीर ने, जो काबीना की नुमाइंदगी करता है, आकर कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफी हो जाए,
ریاستی ادارہ الیکشن کمیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح کیا انہوں نے؟ جی صحیح کیا انہوں نے؟ کس نے؟ آپ کے خیال سے یہ ٹھیک کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, ان کو تو ان کے خلاف تو نیب کو ایک دم کارروائی کرنی چاہیے, کیونکہ نیب ذمہ دار ہے ریاستی اداروں کا. بٹ واٹ یو آر امپلائنگ از کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے, وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب نے چونکہ ٹھیکہ اٹھایا ہے ریاستی اداروں کا, تو آج الیکشن کمیشن کے اوپر اس ملک کی کابینہ حملہ آور ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو نیب کو ان کو بھی سمجھ دینا چاہیے. رائٹ, مریم نواز صاحبہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو وہ بتا دیں کون سے ریاستی ادارے کے بارے میں بات کی ہے, کیا اس ریاستی ادارے نے نیب کو شکایت کی ہے. ٹھیک ہے. اب دو طریقے سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, اٹس پیورلی اے کوسچن. پہلا ہے قانونی ٹیکنیکل طریقہ, دوسرا سیاسی, کیونکہ آپ نے صحیح کہا جب سیاستدان ہے تو اس کا سیاسی کلاؤڈ بھی ہے, سیاسی پریشر بھی ہے. لیکن نیب کی جانب سے ہوا کیا؟ انہوں نے کہا درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, اب اس اپیل کو 6 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا ہے. اس میں قانونی طور پہ تو کچھ غلط نہیں ہے. نہیں, یہ تو ہائی کورٹ کا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو پٹیشن آئی ہے وہ فریولس پٹیشن ہے. وہ فریولس ہے. کس حوالے سے؟ آپ نیب کہہ رہا ہے کہ بیل کینسل کی جائے. ٹھیک ہے, جو کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انہیں سال پہلے دے دینی چاہیے تھی. وہ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں نا. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں بیل کینسل کی جائے. مریم نواز نے بھی کہا کہ پہلے کہنا چاہیے تھا, اتنے عرصے سے تو نہیں کہا. دیر ہو گئی, کوئی بات نہیں, لیکن قانونی طور میں کہا دیر کر دی آپ نے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو شکایت کیا ہے. ٹھیک, کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف بات کرتی ہیں, اس لیے آپ کی بیل کینسل ہونی چاہیے. اگر نہ کرتی تو نہ ہوتی. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ کون سے قانون میں ہے؟ نیب کے سے کیا تعلق ہے؟ جس ریاستی ادارے کے خلاف بات ہوئی ہے, قانون موجود ہیں, وہ اپنا تحفظ خود کرے. ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلاتے ہیں, وہ آ کر ہم پہ حملہ کر دیتی ہیں. بالکل حملہ آور ہوئی ہے تو اس کی بات کر دیں. فائدہ کس کو ہوا تھا اس حملے کا؟ کس کا؟ اس حملے کا جو آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے. فائدہ نقصان مجھے ہوا, میری گاڑی آپ نے توڑی. ٹھیک, آپ نے ہماری گاڑی توڑی, مریم نواز صاحب کی گاڑی توڑی, آپ نے پیشی سے ان کو روکا. ٹھیک, آپ جانے دیتے نا گاڑی کو. رائٹ. پولیس تو ناکے لگا کر بیٹھی فائدہ کس کو ہوا؟ میرا کوشچن یہ ہے, کس کو فائدہ ہوا اس کا؟ مجھے میں تو حاضر ہوں, کسی وقت بھی نیب تفتیش کرنا چاہے, گھر پہ آ جائے, آگے سوال پوچھ لے. ایک اب سیاسی طرف آ جاتے ہیں. یہ تو ہم نے ٹیکنیکل سوال کیا, آپ نے کہا ٹیکنیکلی بھی غلط ہے, قانونی بھی غلط ہے. نہیں, ان کا حق ہے, نیب کا یہ کام ہے, وہ آگے پوچھ لیں, گھر میں سوال نامہ بھیج دیں. جیسے آپ کو بھیجا تھا. جی, میں نے سینکڑوں سوال نامے, سینکڑوں کاغذ بھر کے واپس بھیجے. میں پیشیوں میں بھی گیا ہوں. یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموشی سے چلے جائیں, جا کر پیشی خود کرا جائیں؟ بھائی, خاموشی سے سیاسی لیڈر نہیں جاتا, یہ سب کو پتا ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اخبار میں آتا ہے, جب سمنس جاری کرتے ہیں اخبار میں آتا ہے کہ فلانے دن مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک, ابھی بھی اکٹھے ہوں گے بلایا تو اکٹھے ہوں گے, بہتر یہ ہے آپ ایک بندہ بھیج دے, وہ سوال کر دے. وہاں سوال ہوتا کوئی نہیں ہے, یہ صرف آپ کی حد تک کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. ہم آتے ہیں اس کے اوپر. حمزہ شہباز شریف صاحب جس وقت رہا ہو کر آئے, ابھی سیاسی پہلو ہے, اسی وقت سب نے کہا تھا کہ مریم نواز گرفتار ہوں گی. یہ کیوں چہمگوئیاں ہو رہی تھی؟ کیونکہ یہ لوگ جو حرکتیں دیکھتے ہیں نیب کی, نیب کو سپریم کورٹ نے کہا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے, تو نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہی کر رہا ہے. لیکن یہ تو پی ایم ایل این کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, ان کی لیڈرشپ, یا حمزہ شہباز یا مریم نواز. کل کسی اور کی ہو جائے گی. لیکن آپ مان رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, پوری آج سے نہیں, ہمیشہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک, so somebody آپ کی تھیوری کے مطابق, it's not my theory, میری تھیوری نہیں ہے, میں somebody wants کہ مریم نواز نہ لیڈ کریں پی ایم ایل این کو. میں دیکھیں, اور حمزہ شہباز, میں نیب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا, سپریم کورٹ نے کہا ہے. سپریم کورٹ کا اعتماد ہے نا آپ کا کہ وہ ختم ہو گیا. میرا تو ہر ادارے میں ایسا ہے, آپ لوگوں کا نہیں. بہرحال سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے, ایک دفعہ نہیں کئی ججمنٹس ہیں کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. اس کا جواب آج تک نیب نہیں دے سکا, اور اس کے بڑے بہت سے شواہد موجود ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ لوگوں نے کہا جی حمزہ شہباز ریلیز ہو رہے ہیں, اب مریم نواز پہ کوشش ہوگی کہ ان کو بیل مل گئی, چلو ایک اور بندے کو اندر کر دیں. تو یہ کام نیب کے نہیں ہے, نیب کا کام ہے پروسیکیوٹ کرنا, آپ پروسیکیوٹ کریں. مریم نواز کو بیل کس لیے ملی تھی, کس بیسس پر؟ عدالت دیتا ہے آپ کو بیل, یہ آپ کا بیل آپ کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو دیکھیں, نیب کا قانون یہ ہے کہ 30 دن میں مقدمہ کر کے ختم کرو. ٹھیک ہے, تو جب وہ نہیں ہوتا تو عدالت بیل دے دیتی ہے. میں اب سارا سال تو بیل میں لیکن والد کی تیمارداری کے لیے اگر ملی ہو, اور والد کی تیمارداری کے لیے, نہیں, تیمارداری کے لیے بیل نہیں ملی. بیل اس کے لیے نہیں ملی؟ نہیں جی. پھر کس پلی پہ ملی ہے؟
اپنا رائٹ ہے. جب آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکا آپ کو بیل مل گئی. اوکے ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز کی ضمانت کی بات ہو رہی تھی باسی صاحب. سو یہ 4 نومبر 2019 کی رپورٹ ہے. عدالت عالیہ نے انہیں 1 کروڑ روپے مالیت کے 2 مچلکے اور پاسپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مریم نواز کی جانب سے دائر ضمانت کی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کے والد کی طبیعت خراب ہے, وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. گراؤنڈ یہ ہے, گراؤنڈ یہی تھی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی آگے ایڈ بھی کیا انہوں نے کہ مریم نواز نے خاتون ہونے کی بنیاد پر بھی ضمانت حاصل کرنے کی درخواست کی تھی, جو کہ صرف اور صرف عدالتی دار اختیار ہے, which means it can be cancelled any time. اور ماضی میں عدالتیں ایسی ضمانتیں لیتی رہی ہیں. موجودہ صورتحال میں مریم نواز پر ایسا کوئی الزام نہیں کہ انہوں نے تفتیش میں رکاوٹ ڈالی ہو, جو آپ نے بات کی تھی. یہ بھی لیکن اس کی بیسس پہ اب جب والد یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر یہ قانونی طور پہ کینسل ہو سکتی ہے ضمانت؟ نہیں, اب نے جب بیل دے دی ہے, جب تک آپ بیل کو وائلیٹ نہ کریں تو کینسل نہیں. یہ مشروط نہیں ہے والد کی اعتماداری سے. نہیں, دونوں باتیں ایز اے خاتون بھی دی ہے. وہ تو انہوں نے آگے ایڈ کیا. اب یہ بھول جاتی ہیں یہ ارشد ملک والا کیس ہے. ٹھیک, وہ بھی ذرا بھول جاتی ہیں نا. رائٹ. نہیں آپ یاد ہوگا کیا کیس, مجھے تو بالکل یاد ہے. کیا ہوا تھا مجھے بھول گیا, ذرا آپ بتا دیں. لیٹس سے چلے مجھے بتا دیں نا وہ کیس تھا. لیٹس کم بیک ٹو ہیئر کہ اگر مریم نواز چلی جاتی ہیں جیل تو فرق کیا پڑے گا؟ پہلے بھی تو گئی تھی. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے. اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم بڑا معمولی بات سمجھتے ہیں جیل میں ڈالنا کسی کو. ہم اتنے گر گئے کہ آپ ایک خاتون کو جیل میں ڈال کے خوش ہوں گے؟ ہماری یہ اخلاقی قدر ہے اس ملک کے اندر. یہ ذرا آپ ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لیتی ہیں. قانونی طور سینٹ میں قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر ہو قانونی طور پہ آپ جب انڈر ٹرائل ہو یا جو بھی بات ہو, آپ کا معاملہ ہو, اسپیشلی جو ارشد ملک والا کیس ہے جہاں ایک جج نے خود کہا کہ میں بلیک میل ہوا ہوں, اس کو نوکری سے نکال دیا گیا, اس کی ڈیسیژنز برقرار ہیں. اگر کوئی انصاف کا نظام ہوتا سب سے پہلے اس کے ڈیسیژنز ختم کیے جاتے. ہم تو اب تو یہ سب باتیں بھول جاتے ہیں, ہم تو ادھر ادھر کی باتیں جوڑ کے. بٹ جو جاوید لطیف صاحب نے کہا اس کو میں بھی, کیونکہ وہ جس طریقے سے انہوں نے کہا وہ طریقہ جاوید لطیف نے اس پہ آتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر گرفتاری ہو جاتی ہے مریم نواز کی تو کیا ریاکشن ہوگا پی ایم ایل این کا؟ ریاکشن ہوگا, ہم احتجاج کریں گے, ہم جو احتجاج کر سکتے ہیں کریں گے. مریم نواز کی گرفتاری حکومت کے کھوکھلے پن کا ثبوت ہے, ان اداروں کے کھوکھلے پن کا ثبوت ہے. وہ سب آپ کا پولیٹیکل جی ٹھیک ہے, ہم احتجاج کریں گے. جو ہم کیسا احتجاج کریں گے؟ ہم سڑک پہ بھی کریں گے, ہم عدالتوں میں بھی کریں گے. یہ احتجاج کیونکہ پہلی دفعہ تو نہیں جائیں گی جیل, پہلے والے سے فرق ہوگا, کوئی نئے طریقے کا ہم جو احتجاج کر سکے کریں گے. پتھر بھی ماریں گے, اینٹیں بھی کھائیں گے, آنسو گیس بھی کھائیں گے, ہم کریں گے. احتجاج ہمارا حق ہے, آپ نہیں لے سکتے. اگریسو احتجاج ہوگا. کس قسم, کتنے دن ہوگا یہ وقت بتائے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں احتجاج سے زیادہ یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ ان کے کھوکھلا پن ہوتا ہے. لیکن یہ ڈرانے والی بات نہیں. جو اتنی عورتیں اس وقت پاکستان کی جن کی بیلز شاید کینسل ہوتی ہوں یا جو جیل جاتی ہوں, بیلز کینسل نہیں ہوتی جب تک آپ بیل کی وائلیشن نہیں کرتے. اس میں صرف 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا آپ عدالت میں پیش نہ ہو یا آپ وٹنس سے انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کینسلیشن آف بیل معمولی چیز نہیں ہوتی. رائٹ. یہ روزمرہ کے معاملات نہیں ہیں. اوکے, اب آپ نے کلیئر کر دیا احتجاج کرے گی پی ایم ایل این, جیسا احتجاج کر سکے جب تک کر سکے. لیکن اب جو جاوید لطیف صاحب نے کہا, میں پلے کروں یا آپ نے سنا ہوا ہے؟ میں نے آج ایک سنا ہے. Let's listen to what جاوید لطیف said. اس کو بھی نہیں کیا کسی نے. Let's watch. میں کنڈیم کر دیتا ہوں. میں جاوید لطیف کی ان باتوں کو کنڈیم کرتا ہوں. غلط کی یہ بات. جو میں نے ایک ان کا دیکھا ہے, کسی ٹی وی شو پر بات کر رہے تھے, ان کے اس پارٹ سے اعتراض ہے. انہوں نے کہا پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بالکل, مجھے اس بات سے اعتراض ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. میں نے آج بھی ان کو کہا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. Okay, so you condemn it. بالکل, of course I condemn it. So آپ ہر حال میں پاکستان میں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, اور جو دوسروں کو غدار کہتے ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. یہ بالکل وہی چیز ہے. Right. جو مجھے غدار کہے گا اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں, دوسروں کو کہے اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. ان سے زیادہ جاوید لطیف کو کنڈیم کرتا ہوں, کیونکہ ان کو یہ حق نہیں ہے.
لیکن میں پھر گزارش کروں گا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا دیں. محترمہ آپ پیدا نہیں ہوئی تھی، میں پیدا نہیں ہوئی تھی، میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. میں نے وہ آپ چھوڑے ان کو، نعروں سے نہیں ہوتا، یا نعرے لگانے والے بہت ہیں لیکن اٹس اے ہیوج تھنگ سر. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے نا، وہ سارا شو ذرا دیکھیں. میں نے دیکھا ہے جی، آپ ذرا سارا شو دیکھیں. ایک جذبات میں انسان سے بات ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے کہہ دی ہے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے تقریریں کی ہیں. وہ ان تقریروں کا آپ وزن دیکھیں ذرا. انہوں نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فاطمہ جناح کو بھی غدار قرار دیا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو سولی پہ لٹکایا، ہم نے یحییٰ خان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا. یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ باتیں ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں. یہ باتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، انہیں کوئی کنڈیم نہیں کرتا. انہوں نے جو بات غلط کی، اگر کوئی آدمی یہ کہے، انہوں نے یہ کہا، میں پھر گزارش کر دوں، یہ ان کی جذبات کی بات ہے، انہوں نے جذبات کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگنا چاہیے تھا. میں بات کر دیتا ہوں. آج یہ ان کی رائے ہے، ایک آدمی کی رائے ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اب تھریٹ دیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کو، تو اگر کل مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا تو میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگا سکوں گا. ہم انہیں پی ایم ایل این کے بہار نہیں معذرت سے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں پی ایم ایل این نہیں بیٹھا ہوں، میں شاہد عباسی بیٹھا ہوں. رائٹ، اگر آپ مجھ سے پی ایم ایل این کی بات سننا چاہتی ہیں وہ بھی کر سکتا ہوں. مجھ سے آپ کہیں کہ آپ یہاں خود نہیں بیٹھے پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ نے کنڈیم کر دیا، اب آپ پھر دوبارہ اس کو میں اس بات کو میں ان سے ایگری نہیں کرتا، میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں. سیاستدان کا یہ کام ہے کہ مار بھی کھائے اور پھر بھی ملک کی تعریف کرے، اس کا کام ہے، یہاں پہ فرض ہے سب پہ. بھائی مجھ پہ زیادہ ہے نا، مار تو میں کھاتا ہوں نا، کسی اور کو تو مار نہیں پڑتی نا. جتنی مار میں نے کھائی ہو تو شاید میں کوئی اور بات کر جاؤں جذبات میں آ کر، جو کہ جاوید لطیف نے کر دی. میں ان کی طرف سے بھی معذرت چاہتا ہوں، ان کی بات کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ سیاستدان ہی ہوتا ہے جو مار کھا کے بھی، جو جیل جا کے بھی، جو سولی پہ چڑھ کے بھی، جو غدار کے الوا کے بھی پاکستان کھپے کی بات کرتا ہے. مجھے بات کرنے پوری دنیا میں سیاستدان ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنے ملک کو داؤ پہ لگا سکتا ہوں کیونکہ میری بات نہیں مانی. میرے بھائی محترمہ، لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایگزائل میں چلے جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ یار اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ پاکستان، میں چھوڑ کے جاتا ہوں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے سیاستدانوں کو غدار مت کہیں، اس ملک کے سیاستدانوں کو سولیوں پر مت لگائیں، اس ملک کے سیاستدانوں پر نیب کے جھوٹے کیس نہ بنائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ اس ملک کے سیاستدان کی عزت نہیں کریں گے تو کسی کی عزت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، عزت سب کی ہونی چاہیے. نہیں سب کی نہیں ہے نا. آپ سب یہاں توقع رکھتے ہیں، یہاں جرنیل بھی توقع رکھتا ہے، یہاں جج بھی توقع رکھتا ہے، یہاں بزنس مین بھی توقع رکھتا ہے، یا بیوروکریٹ بھی توقع رکھتا ہے. گالی پڑتی ہے کس کو؟ سیاستدان کو. ادارہ بنا ہے سیاستدان کے لیے نیب. کرے نا سب، جس پیمانے پر مجھے تول رہے ہیں سب کو تولے نا ذرا، میں دیکھتا ہوں تماشا. ٹھیک ہے، تولنا سب کو برابر کرے نا. نیب جو مجھ سے نیب پوچھتا ہے، جو نیب نے مجھے کویسچنئر بھیجا ہے، نیب چیئرمین بھر کے دکھا دے. یا نیب چیئرمین کو کہہ رہے میں کسی جرنیل کو کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کوئی ادارہ ہے اپنا کام کر رہا ہے اس کے خلاف محترمہ، میں چلے ان کو نہیں کہتا، چلے میں ڈسکلیمر پہلے آپ میں پھر یہ کہوں کہ فرید ریس کو دے دیں. نہیں سر، میرے تو سر جواب دے ہوں، میں جواب دے ہوں، میں اس ملک کو جواب دے ہوں. میں یہاں رہتی ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کویسچنر بھر دیں، میں آپ کو بھیج دوں تو آپ بھر کے، مجھے جو آپ بھر کے پبلک، آپ بھر کے پبلک کر دیں. یا ایز اپوز ٹو یہ کہ میں اپنی پوری ٹیم کو جو 10-15 لوگ دیکھتے ہیں پروگرام، سب کو کہوں آ جاؤ، ہمیں بلایا کیوں ہے؟ میں نے اشارہ توڑا ہے، مجھے روکا کیوں ہے؟ مجھے نہیں، میں نے بھر کے دے دی ہے.
مریم نواز بھی بھر کے دے دی ہیں. پھر سر مجھے میں جا رہا ہوں, میں راستے میں مجھے پتھر ماریں گے تو میں بھی واپس پتھر ماروں, میری گاڑی توڑیں گے, واپس گھر آ جاؤں گا. سو یہ بات میں اگر کہوں تو چلے, میں تو محترمہ میں یہ کہہ رہا ہوں, پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی یہ حالت ہے, اداروں کی یہ حالت ہے کہ جو نیب کا چیئرمین جو مجھے جاری کرتا ہے پروفارما بھر کے دکھا دے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. تو پھر تو الیکشن کمیشن نے بھی کے خلاف حکومت نے بھی محترمہ ٹھیک کر دیا ہے کہ انارکی ہے, جس کا دل چاہے جس کو بول. انارکی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایک پیمانے کی بات کر رہا ہوں. میں بھی اس ملک کا شہری ہوں, میں سیاستدان ہوں, یہ میرا جرم ہے. میں جو مجھ سے جو بھروا رہے ہیں نا, آپ بھی بھر کے دکھا دیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس ملک کے ججوں کو کہہ رہا ہوں, میں نیب کے چیئرمین کو کہہ رہا ہوں, میں جرنیلوں کو کہہ رہا ہوں, میں بیوروکریٹ کو کہہ رہا ہوں, بزنس مین کو کہہ رہا ہوں کہ جو شاہد عباسی نے پرفارما بھرا ہے تم بھی بھر کے دکھا دو یار. سر بہت رسپیکٹ ہے آپ کی, بٹ ایز اے پرائم منسٹر یہ ملک آپ کو کہاں ہائیسٹ پوزیشن پہ بٹھا دیا اور لوسٹ پوزیشن پہ بٹھایا. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آج کویسچن کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں نے جیل بھی کاٹ لی 3 سال, کوئی بات نہیں ہے. یہ میرا کام ہے. میں پھر بھی پاکستان کھپے کہتا ہوں, میں یہ سب برداشت پاکستان کھپے کہتا ہوں. جاوید لطیف نے غلطی کی ہے, نہیں کہنا چاہیے تھا, اس کے منہ سے نکل گیا. لیکن آپ نے اس کو کنڈیم, میں نے کنڈیم بھی کر دیا اور معذرت بھی کر دی اس کی طرف سے, معذرت بھی کر دی اس کی طرف سے. رائٹ, سو دس از دا نیو اسٹوری ٹوڈے کہ جاوید لطیف کے بیان کو فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کنڈیم کیا اور معذرت بھی کی ہے. صرف کنڈیم نہیں کیا, میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, جذبات میں کہہ گیا ہے, غلط کیا. And we will take a break and we will be right back. And welcome back. Former Prime Minister Shaikh Haqqan Abbasi ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پی ڈی ایم اینڈ لانگ مارچ پہ چلیں, کوئک کویسچن. ابھی آپ نے کہا کہ حالات ایسے ہیں, کوئی مجھے مارے گا میں اسے ماروں گا, کچھ پتہ نہیں ہے. سو جو ہم سیاست میں بھی یہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کچھ دن قبل تحریک انصاف کے کارکنان نے آپ اور ڈاکٹر مصدق پر حملہ کیا, غلط ہوا, ہم نے کنڈیم کیا. لیکن آج لاہور میں ڈاکٹر شہباز گل پر سیاہی پھینک دی گئی. سو کس طرف جا رہے ہیں, اس کو بھی کنڈیم یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس لیے ہو رہا ہے. شہباز گل کو میں جانتا نہیں ہوں جی, ابھی تک نہیں جانا. لاسٹ ٹائم کا تھا میں چیک کروں. نہیں میں نہیں جانتا ہوں, میں چیک کروں. کیا ہے وہ ایس اے پی ایم ہے کوئی؟ جی ایس اے پی ایم کی لمبی فہرست ہے, وہ آدمی بھول جاتا ہے. رائٹ, میں نے آج چیک کیا 18 لوگ تھے. اوکے رائٹ, سو میں ان کو نہیں جانتا ہوں. رائٹ, بٹ کیا ہوا واقعہ؟ انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے حملہ کروایا ہے. کچھ روز قبل عظمیٰ بخاری لاہور ہائی کورٹ میں ان کا انتظار بھی کرتی رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے پر انڈے ڈالوں گی, بٹ ان سے ناراض رہتے ہیں نون لیگ, ان پہ انڈے پھینکوں گی. عظمی گل نے پھینکے؟ نہیں پھینکے انہوں نے, آج کسی اور نے پھینکے ہیں, وہ عظمی بخاری نے لیکن اوور آل ہو یہ رہا ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ سے پی ٹی آئی کے کارکنان ناراض ہو رہے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کے کارکنان ناراض ہو رہے ہیں. اس لیول تک جائے کیوں جائے کہ ایسی اسٹیٹمنٹ؟ یہ بڑی سیدھی بات ہے, زیادہ مشکل بات نہیں ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے نا اعتماد کا ووٹ لے کر, جو جعلی اعتماد کا ووٹ تھا, اس کے بعد ان کی تقریر سن لیں. یہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے. لیڈر آف دا ہاؤس کا جو ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی, جہاں پاکستان کے سارے نمائندے بیٹھتے ہیں, ان کا وہ لیڈر ہے. وہ تقریر ذرا آپ سنیں. اس تقریر کے بعد یہی ہوگا جو آج ملک میں ہو رہا ہے. سو یو آر سیئنگ کہ یہ سب پرائم منسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں, ایک رویہ بن گیا ہے. اس ملک میں بڑی پولرائزیشن رہی ہے اس سے پہلے بھی. کنڈیمنیشن تو میں نے نہیں دیکھی کہ نہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو کنڈیم کریں کہ نہیں کریں لیڈرز کا ساتھ. دیکھیں آپ کے پارلیمان کے احاطے میں 6 ایم این ایز پر حملہ ہوا, ٹھیک, آپ تقریر میں کھڑے ہوئے وہاں کہہ دیتے کہ غلط ہوا ہے, بات بن جاتی نا. آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, ہاؤس کو سمجھتے ہیں وہ, ہم اس ہاؤس کے ممبر ہیں. جس گھر میں وہ کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے تھے, اسی گھر کے 6 افراد پہ 1 گھنٹے پہلے حملہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, رائٹ جی. تو یہ اس طرح یہ باتیں بنتی ہیں. سو اب ہم واپس آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف. پی ڈی ایم کی جو انہوں نے اچیو کرنا تھا, آپ کے خیال سے وہ کر چکے ہیں اچیو؟ جی بالکل, پی ڈی ایم نے اچیو حکومت کیا ہے. بھی موجود ہے, سینٹ میں ان کی اکثریت ہے, چیئرمین سینٹ بھی ان کے بن گئے. سو کیا اچیو کیا آپ نے؟ حکومت موجود ہے اس وقت تو سر کھوکھلی ہو چکی ہے. اوکے, حکومت کھوکھلی ہو چکی ہے. جو الیکشن تھا آپ کا وزیر خزانہ ہار چکا ہے, آپ نے جو جعلی اعتماد کا ووٹ لینا پڑا. آج بھی سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین نہیں ہے. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لوگ لا سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بتایا نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں پر نہیں آتا پاکستان میں, وہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا ہم جانتے ہیں. کس طرح نہیں کیا؟
زبردستی ادارے استعمال ہوئے. آپ زبردستی ووٹ دیں گے کسی کو؟ جی کین somebody pressurize you کہ یہاں ووٹ دیں؟ آپ دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کا پریشر میں نے دیکھا ہے دیتے ہوئے لوگوں کو. سر لیکن ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ریسپیکٹیبل پرسن ان دیٹ پلیس کیوں وہ ریزائن کر دیں؟ میں نے 14 لوگوں کو کم از کم ووٹ دیتے ہوئے اس دن دیکھا ہے. خود دیکھا آپ نے؟ وہ کیمراز آپ نے تو یہ وہی 14 ہیں، سارے موجود تھے نا. 178 ووٹ پڑا ہے نا. ٹھیک ہے. میکسیمم ووٹ 178 تھے. ٹھیک ہے. تو وہ 178 میں سے 164 نے صرف ووٹ دیا تھا حفیظ شیخ صاحب کو 2 دن پہلے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی مرضی سے وہاں ووٹ دینے نہیں گئے، یہ میں آپ کو بتا دوں. رائٹ. ٹھیک ہے جی رائٹ. سو یہاں سے تو پھر سینٹ الیکشن کی وہی والی بات آ جاتی ہے جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ جب ہم گئے تھے اوپن بیلٹ کر دیں تو مسئلہ حل ہو. الیکشن اوپن، یہ چیئرمین کا الیکشن تھا، یہ اوپن بیلٹ کا حصہ نہیں تھا. لیکن جنرلی جو پی ٹی آئی کا کہنا یہی تھا کہ اگر اوپن ووٹ ہوگا تو نہ ووٹ بکیں گے نہ پریشر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں، ووٹ پھر ووٹ نہیں رہتا، پھر آپ کو سارے نظام اوپن کرنا پڑے گا. لیکن جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہے یہ اوپن ہونا چاہیے. سو چارٹر ڈیموکریسی میں غلط لکھا تھا. جی غلط تھا، اس کو چینج ہو جائے. چارٹر ڈیموکریسی میں چیزیں لکھی ہوئی تھی، نہیں امپلیمنٹ ہو سکی، بہت سی ہو جائیں گی. وقت کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے، سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہ چیزیں اگر آپ نے ایمنڈ کرنا ہے، ایک بل لے آئیں، پارلیمان کی کمیٹی بنا دیں، وہ ڈیلیبریٹ کرتی ہے، پھر وہ لے کر آتی ہے. لاسٹ ٹائم جو الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے اس پہ 2.25 سال لگے تھے، 107 میٹنگز ہوئی تھیں. ٹھیک. پھر جا کے الیکٹورل ریفارم، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں ایسی جماعتیں بھی تھیں جن کا صرف ایک ممبر تھا پارلیمان میں، وہ بھی شامل ہوئے. کنسنسس سے چیزیں کی جاتی ہیں. ٹھیک. مثلا اس کا حل جو سینٹ کے الیکشن کا حل یہ ہے کہ آپ ایک نظام بنا دیں جس طرح لیڈی سیٹس ہیں اور ویمن سیٹس ہیں، اور منارٹیز کی ہیں، کہ پروپورشنلی جتنی آپ کی سیٹیں اتنی آپ کو سیٹیں مل جائیں گی. یا یہ ٹھیک ہے. So you think that جی وہ اس کا حل ہے. اگر گورنمنٹ یہ پروپوزل لے کر آئے تو آپ سپورٹ کریں گے؟ بھئی میں گورنمنٹ کے پروپوزل سپورٹ نہیں کر سکوں گا. میں پارلیمان کی کمیٹی میں جاؤں گا. ٹھیک. وہاں آپ اپنا پروپوزل لے آئیں، میں اپنا لے آؤں گا. رائٹ. بحث ہوگی، پھر جا کر اس معاملے کو سیٹل کیا جاتا ہے. گورنمنٹ تو بدنیتی پہ آپریٹ کر رہی ہے نا. Okay, we will take a break and we will be right back. And welcome back. عباسی صاحب، سینٹ الیکشن کے بعد طلال چودھری نے بلاول بھٹو کو ایک میسج کیا، انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ نیوٹرل لوگوں کا آپ نے دیکھ لیا، ایک تانا انہوں نے دیا. بلاول بھٹو نے پھر طلال چودھری صاحب کو تانا دے دیا تنظیم سازی کا. لیکن کیا معاملات پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے آپس میں ویسے نہیں ہیں جس سے پہلے؟ نہیں، یہ بات مناسب نہیں تھی. طلال چودھری صاحب کو ایسے کوئی تانے نہیں دینے چاہیے. ٹھیک. یہ ان کی جگہ نہیں ہے، یہ غلط کیا انہوں نے. غلط کیا. جی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں بلاول صاحب، ان کا اپنی ایک عزت ہے، ایک ساکھ ہے. تو اب تانے دیتے اپنے کلیگز کو دیں. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ پارٹی لیڈرز کو تانے دیں. رائٹ. سو جس کانٹیکس میں وہ کہہ رہے تھے وہ بھی غلط بات کی انہوں نے. دیکھیں یہ ان کی سوچ ہوگی، لیکن ان کو اس قسم کی رائے زنی کا حق حاصل نہیں ہے. رائٹ. سو دوبارہ اسی کوشچن کو ریفریس کر لیتے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این آپ نے پریس کانفرنس بھی کیا، آپ نے کہا آپ کے لوگوں کو کال آ رہی ہے، انہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ گیلانی صاحب بضد تھے کہ کوئی یہ ان کی رائے تھی. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی بات آئی ہم عوام کے سامنے رکھ دیں گے. ٹھیک ہے. 2 لوگوں کو ٹیلی فون آئے، ہم نے عوام کے سامنے رکھ دیے. الیکشن ہو گیا. الیکشن میں گیلانی صاحب کے 49 ووٹ تھے، ڈار صاحب ملک میں نہیں تھے، 49 کے 49 ان کو پڑ گئے. تو ریزلٹ ایز ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے خیال؟ جی بالکل. 49-48 گیلانی صاحب جیت گئے. رائٹ. جو لوگوں نے غلط ووٹ لگائے ہیں وہ ہر پارٹی سے، آپ نے ایک جگہ بولا بھی کہ کچھ نون لیگ کے ہیں، کسی آدمی نے غلط ووٹ نہیں لگایا. چلیں جو ریجیکٹ ہو گئے، ریجیکٹ غلط ہوئے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے، لیکن وہ لوگ میرا موقف نہیں ہے. آپ ملک کا قانون دیکھ لیں، جو اسی پولنگ اسٹیشن پر ہدایات لگی ہوئی تھی، ہدایت نمبر 1 کو دیکھ لیں. کس پارٹی کے تھے وہ لوگ؟ پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ ہے، سیکرٹ بیلٹ ہے. ایک جگہ آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید دی ہے کہ کوئی ان میں سے نون لیگ کے بھی ہیں. نہیں میں نے نہیں اسٹیٹمنٹ. آپ کی پارٹی میں سے کسی نے، کسی کو پتہ نہیں ہے. ممکن ہے نون، دیکھیں 49 ووٹ تھے، 17 ووٹ ہمارے تھے، 21 پیپلز پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے. تو یقیناً 49 میں سے انہی میں سے کسی نے غلطی کی ہوگی. رائٹ. عباسی صاحب کچھ عرصے پہلے تک آپ یہ رائے دیتے رہے تھے کہ آپ چاہتے ہیں یہ گورنمنٹ پوری ٹرم کرے،
फिर ऑब्वियसली आप लोग लॉन्ग मार्च में चले गए, आपने कहा हुकूमत हटे, वो आपकी पार्टी का डिसीजन होगा, आपका डिसीजन यही था कि हुकूमत को पूरा टाइम करना चाहिए। अभी क्या लग रहा है आपको, टाइम पूरा करेगी गवर्नमेंट अपना? आपको मेरी बातें बहुत याद रहती हैं। मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने साथ ये भी कहा था कि इस हुकूमत का हर लम्हा इस मुल्क पे भारी है। अब वो हिस्सा भूल गई, आपने बोला था जी। तो मैं ये कहता हूँ कि हर हुकूमत का हक है कि वो अपनी टर्म पूरी करे, ठीक। लेकिन जो हुकूमत मुल्क का इतना नुकसान कर दे तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोशिश करें कि उससे अवाम की जान छुटे। सो अभी तो हुकूमत पूरी टाइम करती हुई नजर आ रही है कि मेरा नहीं ख्याल नहीं, यकीन करें मैं बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, अगर फर्ज ये मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। फर्ज करें आपकी ये अगर मैं सियासी बात करूं ना, ठीक, तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। किससे? कि ये हुकूमत टर्म पूरी करे, इनको इतनी जूतियां पड़ेंगी इलेक्शन में कि इनको समझ आ जाएगी। राइट। सो अभी अगेन आई एम गोइंग टू, लेकिन मुल्क का क्या होगा? मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूं कि आप 2.5 सालों में जहां इन्होंने मुल्क पहुंचा दिया है, कि आप इनका 2.5 साल यू वांट टू कम इन द गवर्नमेंट, आप इनको हटा के मैं नहीं आना चाहता हूं। तो मुल्क ठीक कैसे करेंगे? मुल्क इस तरह ठीक होगा, मुल्क इनके रहने से ठीक नहीं होगा, ये तो गारंटीड है। किसको लेके आएंगे? फॉरवर्ड प्लान ही तो एक सेकंड में आने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, मुल्क ये गारंटीड है कि ये जो लोग हैं, जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ ले गए। यू हैव डिसाइडेड दैट। नहीं, मैं नहीं, आप बता दें ना। मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ, मेरे ख्याल से तो हुकूमत को टर्म पूरी करनी है, हर हुकूमत को। ये आपका ख्याल है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। ठीक, मैं आपसे पूछता हूँ, आगे प्लान क्या है? आगे प्लान ये है कि जिस तरह इस मुल्क का निजाम चलता है, उसके तहत यहाँ कोई हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है, आपको